बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान में हम निज़ाम तालीम की बात करें तो बुनियादी तौर पर हमें दो तरह की ही तालीमी निज़ाम नज़र आते हैं। एक दुनियावी तालीमी निज़ाम है और दूसरा दीनी तालीमी निज़ाम है। दुनियावी तालीमी निज़ाम में हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं और दीनी तालीमी निज़ाम में हमारे मदारिस आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेव में, उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में और उनकी तरक्की में और उनके किसी पॉइंट पर पहुंचने में क्या बुनियादी फ़र्क है कि एक मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो उसकी स्किल्स जो हैं, उसकी अंदर पाई जाने वाली एबिलिटीज़ जो हैं, क्या वो दब जाती हैं? और इसी तरह हैबिट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मदारस के बच्चे जो हैं मैनर्स में क्या वो स्कूलों के बच्चों से ज़्यादा वेल मैनर्स होते हैं? इधर जो है वो ज़रा बद अखलाक़ी, बदतमीज़ी और खलंडरापन जिसे हम कह सकते हैं वो ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस आपको कैसे आप इसको देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही अच्छा और एक बर्निंग इशू है जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। देखिए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो उलूम की तकसीम की है वो दो एतबार से है। हम उसको उर्फ़ आम में ये बात ज़रूर कहते हैं कि एक दीनी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है, लेकिन हम इसको सिंपली ये बात रखेंगे कि एक बेनिफिशियल इल्म होता है, यानी एक फ़ायदामंद इल्म, इल्म नाफ़े जिसको हमारी शरीयत में कहा जाता है, और एक इल्म वो है जो इल्म गैर नाफ़े है। अब इल्म नाफ़े में वो उलूम की तमाम किस्में आएंगी जिसकी बुनियाद मिसाल के तौर पे हम आला तरीन उसकी किस्म ये कहते हैं कि कुरान और हदीस का इल्म है। ये हम आला तरीन किस्म उसको कहते हैं। अदरवाइज़ एक ऐसा शख्स, चाहे वो मैथमेटिक्स का उस्ताद है, केमिस्ट्री का उस्ताद है, फ़िज़िक्स का, या कोई भी हमारे यहाँ कंटेम्प्रेरी साइंसेस जितनी भी हैं उसमें जितने भी उलूम आते हैं, अगर वो शख्स इस नीयत के साथ बैठा है कि मैं आज जिस लर्निंग प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ मैं बिल्कुल उसमें कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं यहाँ से इस इल्म को परसू कर रहा हूँ, एंड आफ्टर गेटिंग द डिग्री आई शैल बी इन अ पोजीशन टू कि मैं क्या करूँगा, हलाल कमाऊँगा, मैं वेलफेयर का काम भी करूँगा, मैं पब्लिक सर्विस का काम करूँगा, मैं उम्मत के लिए एक एजुकेशन का अहतमाम करूँगा। तो उसका आज ये बैठना भी इबादत होता है। अच्छा, अब अगली बात, इससे अगला स्टेप ये है कि ये तो एक बुनियादी एक फ़िक्र और सोच है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने इल्म नाफ़े की बात की, इल्म गैर नाफ़े कौन सा होगा? इल्म गैर नाफ़े वो है कि जिसमें बंदा ये सोचे कि मैं इल्म हासिल करूं या एक मुनासिब एक ओहदे पे पहुंचूं, उस ओहदे पे पहुंच के अपने इख्तियारात को हर तरीके से इस्तेमाल करके जितना भी बेनिफिट अनड्यू तरीके से ड्यू तरीके से मैं हासिल कर सकूं मैं कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सरकारी ऑफिसर वो ब्राइबरी का काम शुरू कर देता है, वो लोगों से यानी अपनी ताकत के बलबूते पर वो अनफेयर मीन्स यूज़ करके वो चीज़ें, पैसे जो है वो लेना शुरू कर देता है और अपने गिफ्ट्स लेने शुरू कर देता है उसके नाम पे, ब्राइबरी के नाम पे। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से जो मैं समझा हूँ ना, देखें ठीक है ये तकसीम अपनी जगह कि एक इल्म नाफ़े और एक इल्म गैर नाफ़े, मगर मैं समझता हूँ कि ये तकसीम इसको आप एक तरफ रख दें। आपकी इस बात से जो मैं समझाऊँ, इल्म नाफ़े ही है, गैर नाफ़े नहीं है, इल्म नाफ़े ही है। हाँ, अलबत्ता आगे उसको जिसने हासिल किया है उसका बिहेव डिपेंड करता है कि उसने अपने इल्म से फ़ायदा उठाया या अपने इल्म को अपने लिए वबाल जान बना लिया। ठीक है, यानी इल्म कोई भी है, चाहे वो दुनिया का इल्म है चाहे वो दीन का इल्म है, वो आपके लिए फ़ायदा मंद ही है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि अगर कोई दुनिया का इल्म भी हासिल करता है लेकिन उस दुनिया के इल्म से वो खिदमत खल्क का काम लेता है, वो लोगों को सहूलियात फराहम करता है, वो ईमानदारी के साथ काम करता है, तो उसका वो इल्म भी उसके लिए फ़ायदा मंद है। यही मतलब इसमें हमें समझ आता है कि बेसिकली इंसान को फिर अपनी नीयत जो है ना और अपना जो मकासद हैं इल्म हासिल करने के बाद उनको बहुत फेयर रखना चाहिए। आते हैं अपने जो असल सवाल की तरफ कि अब आप क्या फ़र्क समझते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाले जो हैं क्या उनके मकासद और उनकी जो नीयतें हैं वो मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बनिस्बत कोई फ़र्क होती हैं? क्योंकि मदारस वाले, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यासिन ज़फ़र साहब का पिछले दिन हमने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे जी हमने तो मदरसे में जो बच्चा आता है ना, हम उसको पहले दिन से यही बात बावर करवाते हैं कि तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करना है, नौकरी के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके इल्म हासिल करने का एक बुनियादी जो माइंड में मकसद होता है वो कोई अच्छी जॉब हासिल करना। ये फ़र्क आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बात अपनी जगह पे यासीन साहब की भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं तो उसमें यही बात हो कि आपने जनाब अच्छी जॉब हासिल करनी है।
لیکن یہ دونوں اداروں میں یہ چیزیں پائی بھی جاتی ہیں، نہیں بھی پائی جاتی. ایک شخص اگر مدرسے میں آتا ہے نا، وہ بھی ایک ٹارگٹ لے کے آتا ہے کہ میں آج 4 سال 5 سال کام کروں گا، حفظ کروں گا، حفظ کے بعد میں اس کے دیگر علوم جو ہے درس نظامی کے نام سے میں وہ ڈگری حاصل کروں گا. اس کو حاصل کرنے کے بعد میں کسی ادارے میں تدریس کروں گا، ٹیچنگ کروں گا. اٹ مینس کہ اس نے بھی ایک گول ابھی ایک منیمم سا وہ اس نے سیٹ کر ظاہر ہے اس نے بھی. اگر ایک شخص جو ہے وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں بی ایس کروں گا، میں ایم ایس کروں گا، میں پی ایچ ڈی کروں گا. اب ایم ایس پی ایچ ڈی کر کے اس نے کسی جگہ پہ وہ سی ای او نہیں لگ جانا، اس نے استاد ہی لگنا ہے. اٹ مینس اس کے ذہن میں بھی ٹارگٹ تو موجود ہے. تو اب جو آپ نے کہی ہے نا بات کہ اس کے انٹینشنز میں، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص مدرسے میں جاتا ہے نا، مدرسے کا استاد اس کے لیے ایک بات ضرور ہے، اس کو ایتھیکلی وہ بڑا رچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو موریلٹی سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے. بچے کو بیٹھنا بھی سکھائے گا کہ بیٹا ایسے بیٹھتے ہیں. اس کو یہ بھی سکھائے گا، بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگے یا کوئی پانی پینے لگے، وہ اس کو سکھائے گا بیٹا ایسے کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں، اس کی بنیادی اور چیف جو چیز ہے نا عبادت اور ورشپنگ پلیس میں، وہ مسجد ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مدارس میں جو اکثر کلاسز ہیں وہ مسجد میں ہوتی ہیں. ایک روحانیت کا ایک قدرتی طور پہ جو ایک بندے کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے، وہ مسجد سے وہ انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ فطرتی طور پہ مسجد کی ہوتی ہے کہ اس میں وہ بیٹھ کے پھر گالی سے احتراز کرتا ہے، وہ غیبت سے احتراز کرتا ہے. وہ تمام جو ہماری سوشل ایولز ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کر وہ یہ چیز سے پرہیز کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو یہ جو علوم ہیں ہمارے مدارس کے ریلیٹڈ جتنے بھی، اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس میں روحانیت آتی ہے. روحانیت آتی پھر استاد کا کردار اس میں بڑا ریفلیکٹ کرتا ہے. دیکھیے ہم اگر کنٹمپریری ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں چلے جائیں نا، ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ آپ او لیولز کے ادارے ہیں، اس کے بعد اے لیولز کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں. اس میں سب میں ایک باقاعدہ ایک سلیبس ڈیوائزڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایک سیمسٹر ہے، 16 ویکس ہیں اس کے، یہ بریک اپ بنا ہے اور اس سلیبس کو آپ نے ہر طرح ہی بائی ہک اور بائی کروک آپ نے اس کو جو ہے نا جی فائنلائز کر کے اس کو کور کرنا ہے. اب سلیبس کور کرنے پہ ٹیچر کا تو فوکس ہے، لیکن بچے نے لرن کیا کیا ہے اس سے، اس پہ فوکس نہیں ہے. یہ چیز آپ کو مدرسے میں ضرور ملے گی. مدرسے میں تو بچوں کو ڈائریز بھی دی جاتی کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی کہ نہیں، ٹک کر کے لائیں. ٹھیک ہے، ادھر اس چیز کی تربیت نام کی جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا. اچھا، اس وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو استاد کی رسپیکٹ مدارس میں ہے، اس کی نسبت سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے؟ اگر نہیں دی جاتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بلال صاحب دیکھیے، اس میں بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے. ہم اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے یہ بات سنتے تھے کہ ہم اپنے اساتذہ کے نا جوتے اٹھاتے تھے. اب یہ اپیرنٹلی یہ معاشرے میں یہ چیز جو ہے نا، آج ہم ایک معاشرے میں دیکھیں گے، یونیورسٹی میں یہ بالکل کلچر نہیں ہے. وہاں پہ تو جوتا اتارنا ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کلاس روم میں جائیں، آپ ویل سوٹڈ بوٹڈ ہوں اور آپ نے یہ چیزیں پہنی ہوئی ہوں تو بہت اچھی بات ہے. جوتا اتارنے کا تصور نہیں ہے کیونکہ مسجد میں کلاس نہیں ہے، درسگاہ میں ایسا کوئی جو ہے نا سینیریو ایسا نہیں ہے، پریمیسز وہ ایسے نہیں ہے کہ جہاں پہ جوتے اتار سکیں. مسجد میں جوتا اتارنا ہے جب ہم نے مسجد میں پڑھنے جانا ہے. اب جب آپ آئیں گے، استاد کی اسٹوڈنٹ کے دل میں اتنی قدر اور رسپیکٹ ہوتی ہے، ورتھ ہوتی ہے. بچہ چاہتا ہے کہ میرے استاد کو تھوڑا سا جھکنا بھی نہ پڑے. وہ اس کا جوتا بھی اٹھائے گا، وہ اس کے آگے جوتا رکھے گا بھی. اگر خدا نہ خواستہ جوتا رکھتے وقت جوتا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا، وہ اس کو صحیح کر کے اس کے پاؤں کے آگے اس کی ڈائریکشن میں رکھے گا. یہ جو قدر ہے نا جی، یہ بلال صاحب یہ آپ کو ملے گی مدارس میں. یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہے. وہاں پہ تو یہ بات ویسے ہی معیوب ہے آپ جوتے کو ہاتھ لگائیں. حالانکہ اس چیز سے ایک آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، ایک بڑا پن ٹیچر کو آپ دیتے ہیں، ایک جو ہے نا اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہی چیز والدین کے اندر بچوں کے لیے اور بچوں کے اندر والدین کے لیے یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی جب والدین اپنی طرف سے ادب سکھائیں، ادارہ ادھر سے سکھائے. یہ مدرسہ تو اس بچے کو سکھا دے گا، یہ بچہ وہاں سے سیکھ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ موریلٹیز جو ہے نا یہ ہماری یونیورسٹیز میں کم ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس میں ان چیزوں سے جتنے بھی ہمارے مورل لیکچرز جتنے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یونیورسٹیز میں کوئی تربیت ڈپارٹمنٹ بنایا، یونیورسٹیز میں TGM کے نام سے لیکچرز ہیں. ایک لیکچر پورے ایک ہفتے میں ایک رکھا ہے، مطلب ٹیوٹوریل گروپ مینجمنٹ کے نام سے. ہمارے یہاں فیصل آباد کی اگر بات کریں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں، GC یونیورسٹی میں ایک دن میں ایک مخصوص لیکچر جو ہے نا TGM میں رکھا، اس میں اٹینڈنس بھی نہیں ہے.
اب آپ اس کی ورتھ دیکھیں, جس بچے کو آپ اس کی اٹینڈنس ہی مارک نہیں کر رہے ہیں, وہ بچہ اس کلاس کو کتنا سنجیدہ لے گا. یعنی اگر میرے پاس فار ایگزامپل کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے نا انرولڈ ہیں 70 to 80 اسٹوڈنٹس, یو ول ناٹ فائنڈ دیئر کہ دا اسٹوڈنٹس آر 10 in numbers, they are not 10 in number but they are less in 10 numbers. اس سے بھی کم. وجہ کیا ہے؟ اٹینڈنس ہی نہیں ہے. تو بچہ جب اس تربیت کو اس کو اہم ہی نہیں سمجھتا, امپورٹنس اس کو ادارے نے ہی نہیں دی, اس کے لیے کلاس روم جو ہے لوکیٹ نہیں کیا, اس کے لیے اٹینڈنس سسٹم مینیج نہیں کیا, تو تربیت کا پھر دیکھ لیں. جب تربیت ہم نے اس کو فوکس ہی نہیں کیا تو بچہ تربیت کیسے؟ بہت اچھی بات ہے. اچھا اب تھوڑا سا آتے ہیں ایک دوسرے پہلو کی طرف. یہ بات تو ہمیں آپ کی گفتگو سے سمجھ آ گئی کہ اگر ہم بات کریں روحانیت کی, اگر ہم بات کریں اخلاق کی, اگر ہم بات کریں ادب اور احترام کی, تو اس میں مدارس کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے بچے سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس سے ایک شکوہ اور ایک شکایت پبلک کو یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ نظر آتی ہے کہ مدارس کے جو نظام تعلیم ہے وہ جمود کا شکار ہے. بچوں کا ویژن جو ہے وہ مطلب بہت بچے جو ہیں وہ کچھ نیا نہیں سوچتے, بچے کچھ جدید کرنے کی نہیں سوچتے, ایک جمود ہے بس اسی ایک نظام تعلیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس کی نسبت جب ہم دوسرے سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دن بدن ترقی, سائنس میں ترقی, میڈیکل میں ترقی, ہمیں معاشیات میں ترقی, کمپیوٹر سائنس میں ترقی, ٹھیک ہے, یعنی ہر سٹیپ بائی سٹیپ تیزی سے ترقی جائے. اچھا ادھر جمود بظاہر نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ شکوہ درست ہے مدارس جمود کا شکار ہے؟ بلال صاحب اس کو ہم ملٹی ڈائمینشنلی اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدارس نے پہلی بات یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ انجینئرنگ کے کورسز کرا رہے ہیں, ہم ادھر نہیں اپنے نظام تعلیم میں ہی جدت, اسی میں کوئی جدت نہیں, وہ جدت اپلائیڈ اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کے کئی کورسز وہ کرواتے ہیں. یہ مدارس ٹو مدارس جو ہے ویری کرتا ہے. صحیح. تو اس میں ضروری نہیں ہے سارے مدارس ایک ہی طرف یا ایک ہی ڈگر پہ ہوں. مدارس کے یہاں نا کیٹیگریز ہیں, جس طرح ہمارے یہاں ایک پرائمری ادارہ ہے, ایک مڈل اسٹینڈرڈ کا ہے, ایک ہائی ہے, پھر اس کے بعد کالجز ہیں, ایسوسیٹ کالجز ہیں, گریجویٹ, پھر پوسٹ گریجویٹ, پھر یونیورسٹی. پھر یونیورسٹی میں بھی آگے کا جو ہے نا جی باڈیز ہیں, پیک ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, اس کے بغیر آپ انجینئرنگ کی ڈگری نہیں لے سکتے. اسی طرح آپ نے فارمیسی شروع کروانی ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ جو میڈیکل ایسوسیشن, وہاں سے آپ کو ایکریڈیشن لینی پڑے گی, ادروائز آپ کی ڈگری جو ہے اپروو ہی نہیں ہوگی. یہ چیزیں اداروں میں, یونیورسٹیز میں اپنی جگہ پہ, اس مینس کہ وہاں پہ بھی گریجول فارم میں چیزیں چلتی ہیں. مدارس میں بھی ایسے ہی ہے. ہم نے مدرسہ دیکھا ہے یا جس کی اوور آل بات لوگ کرتے ہیں, میرے مدارس کے ایشوز کے حوالے سے 7 آرٹیکلز ہیں جس میں مدارس کے ایشوز, اس کے چیلنجز, اور اس کو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یا کس حد تک ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے آر فلفلنگ دا ایکسپیکٹیشنز آف دا پیپل, اس میں وہ چیزیں لکھی. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ جس شخص نے اس پہ انالیسس اپنا کیا, اس نے مدرسہ دیکھا ہوگا جہاں پہ صرف حفظ ہوتا ہے. اب حفظ ہوتا ہے, وہ بچہ تو وہاں پہ نہ وہ بورڈنگ فیسلٹی اس کے پاس ہے, وہ ایک 4 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کی کلاس ہے. حفظ کا ڈیکورم ہی اور ہے کہ اس کے لیے آپ کو پراپر وقت دینا ہے. یہ سب سے ایک منیمم مدرسہ ہوتا ہے ہمارا, جو ہمارے آپ کی بات سے بات آ گئی. تھوڑا سا ہمیں کلچر کا بھی فرق نظر آتا ہے. مثلا مدرسے میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنا, سامنے وہ ڈیسک سا رکھنا, استاد کا بھی زمین پر بیٹھنا ایک چھوٹے سا. اچھا دوسری طرف پھر اسی طرح مدارس میں عام طور پہ اس کو بجٹ پرابلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن وغیرہ, اس طرح اے سی وغیرہ کا ماحول نہیں ہوتا. دوسری طرف جب جیسے کہ آپ نے بات کی بیکن ہاؤس کی, LGS کی, اس طرح کے اسکول, اب ان میں ایک بڑے ہی سسٹم کے ذریعے سے ایک بڑی اچھی لائن لگی ہوئی ہے. پھر ایک یونیفارم ہے. مدرسے میں کوئی یونیفارم نہیں ہے, جو بچہ جون سا مرضی ڈریس پہن کے آ جائے. ادھر ایک یونیفارم ہے, ادھر ایک اسمبلی کا ایک بڑا اہتمام ہے, پھر اس کے بعد اس کا سٹنگ جو ہے, پھر ایئر کنڈیشن ہے, پھر ہر چیز بڑی پراپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کا یہ جو ایک فرق ہے یہ ٹھیک ہے مدارس اپنی جگہ پہ, یا ان کو بھی اپ گریڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ ساری ایسے نہیں ہیں. اچھا مدارس میں اسمبلیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مدارس میں یونیفارم, ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بات کی ہے نا جی کہ ہمارے ہاں مدارس جو ہے نا وہ بڑے منیمم سے لوگوں نے دیکھے ہیں. انہوں نے ویل مینجڈ مدارس نہیں دیکھے جن کا انفراسٹرکچر بڑا مضبوط ہے, بلڈنگ کے اعتبار سے بھی, اور دیگر اس میں لیبس بھی ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی جو مختلف کورسز بھی کرواتے ہیں. اب مجھے ایسے مدارس کا علم ہے, چھوٹے مدارس کا بھی, جہاں پہ یونیفارمز بھی ہیں, بچے ساکس پہن کے, شوز پہن کے آئیں گے, آ کے پراپرلی اس کو رکھیں گے, اور باقاعدہ اسمبلی ہوگی,
اور مکمل یونیفارم، ایک ہی طرح کے ڈریسز، ان کے اوپر سر پہ کیپس ہوں گی، یہ سارا یونیفارم، یعنی اٹ مینز یہ ایشو بھی ختم، یہ ہے اسمبلی کا ایشو، وہ بھی ہے۔ اب جو آپ ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے یہاں میوزیکل کانسرٹس، یہ مختلف ادارے، یہ روٹس، بیکن ہاؤس، یہ جتنے بھی ہمارے یہاں سسٹمز ہیں، ان کے انٹرنیشنل کیمپسز بھی ہیں، وہاں پہ اس سے اور آگے چیزیں، ان کے پاس سوشل میڈیا کی پاور جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، ان کی ایکسیس ہے ان تک۔ ہمارے تک سورس آف انفارمیشن یہی میڈیا ہوتا ہے، اب تو یہی ہے، اب یہی ہے، سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے۔ مدارس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، وہ مورلی ایکوپ کرتے ہیں بچے کو کہ وہ ایتھیکلی، مورلی بچہ ویل ایکوپڈ ہو جاتا ہے، وہ آئے گا، وہ آپ کے آگے سر اٹھا کے بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہی آپ وہ بچہ دوسرا لے لیں گے تو وہاں پہ آپ کو چیزیں بالکل ڈیفرنٹ نظر آئیں گی۔ جو دوسری آپ نے بات کی نا ویل انفراسٹرکچر کی، یہ چونکہ ہماری کئی گفتگو کے اعتبار سے مجبوریاں بھی ہیں، ہم سارے حقائق بیان نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹیز میں جب 30,000 30,000 آپ نے اسٹوڈنٹس انرول کیے ہیں، سٹنگ پلان اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 5 سے 7,000 کا بھی نہیں ہے، تو وہ تو باہر خبر نہیں نکلنی، انہوں نے اپنے طور پہ مینیج کیا اس کو کہ رات 10 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں، تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، اٹ مینس شارٹیج آف انفراسٹرکچر وہاں پہ ہے، لیکن وہ چیز باہر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم ہاسٹل کے بڑی پرابلم ہے، یعنی یہ چیزیں یونیورسٹیز میں جو ہزاروں لاکھوں روپے فیسز لیتے ہیں، پرابلمز وہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہ چیزیں فلوٹ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فیس کی بات کی، کیا یہ ہمیشہ سے ہم نے طے کر لیا ہے یا اس پر کوئی ہمیں قرآن و سنت میں کوئی نص جو ہے وہ ہمارے لیے بھیج دی گئی ہے کہ جی مدرسہ والا جو ہے وہ بچے سے فیس نہیں لے سکتا؟ یہ کیا تصور ہے کہ مدرسے جو ہیں وہ چندے پہ، وہ زکوٰۃ پہ، وہ صدقات پہ ہی چلیں گے؟ یعنی یہ اس بات سے تو آپ میری اتفاق کریں گے کہ مدرسہ جو ہے اس کا ابھی تک، اگر میں مبالغہ نہ کروں، 99% مدارس جو ہیں ان میں فیس والا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ کیا آپ اس کے پیچھے کوئی دینی رکاوٹ ہے کہ مدرسہ فیس نہیں لے سکتا، یا اگر مدرسہ فیس اناؤنس کرے لوگ پے نہیں کریں گے، یہ ختم ہو سکتا ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ فیس لے کے کوئی انڈیپینڈنٹلی چل سکے؟ دیکھیے بات آپ نے جو فگر دی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک نا اس میں پیچھے انسائٹ ایک ہماری دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے کہ صفحہ کے اصحاب جو بیٹھتے تھے، لوگ ان کو آ کے ان کو لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کر دیتے، وہ ایک انسائٹ ہماری چل رہی ہے۔ مدارس نے اپنے طور پہ پیکیجز بھی ہمارے دور میں رکھے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا پر ڈے اتنا خرچہ ہے یا پر منتھ اتنا خرچہ ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو، کوئی بھی شخص یا اس کے پیرنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے نہیں چاہتے کہ یہ جو صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں نا یہ ہمارے بچے پہ لگے، وہ اپنے طور پہ وہ ڈونیٹ کریں، ان کو چاہیے وہ ڈونیٹ کریں۔ مدارس نے پورے جو ہے نا وہ فولڈر سپیلز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اس اعتبار سے پیسے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی پھر فرق ہے نا، وہ بھی ثواب دیدی ہے، ثواب دید ہے، ڈسکریشن ہے پیرنٹس کی، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کیونکہ دین کو ترجیح نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اصل بات ہے دین کو ترجیح نہیں ہے۔ میں بلال صاحب آپ سے ایک مختصر سی بات آپ سے کروں، دیکھیں ہمارے یہاں نا مدارس میں ہمارا بچہ کون سا جاتا ہے مدرسے میں پڑھنے؟ جو ہمارا سب سے بریلینٹ بچہ ہے، سب سے اچھا بچہ ہے، جو ابتدا سے اسٹریٹ اے گریڈ میں چل رہا ہے، ہم پیرنٹس اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں؟ کبھی نہیں بھیجتے۔ بچے کو پہلے ایک ادارے میں بھیجتے ہیں، اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہاں پہ چلتا نہیں، آبجیکشنز آ رہی ہیں، آئے دن کمپلینٹس آ رہی ہیں، پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی کلاس چینج کر دیں، وہاں سے بھی نہیں ہوا، اسکول چینج کر دیا، ایک اسکول چینج کیا، دوسرا کیا، کہیں پہ بھی نہیں چلا، کہتے ہیں اس کو کسی کام پہ لگا دیں، وہاں پہ بھی نہیں چلا، کہتے ہیں اس کو مدرسے بھیج دیں۔ اٹ مینز آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مدرسہ ایک قید ہے، ہم نے بچے کو سائیکولوجیکلی مینٹلی پریپیئر کیا ہے کہ آپ اسکول میں بھی نہیں چلے، آپ کاروبار میں بھی نہیں چلے، آپ کسی ورکنگ پلیس پہ بھی نہیں چلے، آپ جو 3rd and 4th آپ کی ڈیسٹینیشن ہے نا وہ آپ کی ہے ایک جیل، اس کو کہتے ہیں مدرسہ، وہ آپ کی وہاں پہ ہے۔ اب جب جس بچے کو ہم نے مینٹلی اتنا پرپلیکشن موڈ میں لا کے اس کو مدرسے میں بھیجا ہے، آپ خود تصور کریں وہ روحانیت سیکھے گا۔ اب وہ بچہ جب مدرسے میں جا کے اس کا ماحول بھی خراب کرے گا، ماحول خراب کرے گا، اس کو معاشرے والے دیکھیں گے، اس کی عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے جو اس کو حالات اس کے دیکھیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی پناہ اگر یہ بچہ مدرسے نے پروڈکشن دی ہے نا، اس سے ہماری پناہ ہم بچہ مدرسے میں نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کون قصوروار ہے؟ پیرنٹس قصوروار ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بچہ بھیجا۔ ایک بچہ یہ ہے، دوسری طرف ایک بچہ وہ جو آپ کا اسٹریٹ اے پوزیشن لے رہا تھا، وہ بچہ مدرسے میں جائے، ایک شخص وہ دین سیکھے
اور جو انسائٹ اس کی ڈیولپ ہوگی, جو پرسیپٹیو اپروچ اس کی ڈیولپ ہوگی, جو بصیرت اور فہم اور انٹلیکٹ اس کی ڈیولپ, وہ معاشرے میں آئے گا. آپ تصور کریں, دیکھیں میں الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کیے مجھے 7 سال ہو گئے. اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں جس ادارے میں یا جس پبلک پلیس پہ جا کے میں بیان کرتا ہوں نا, لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ یار اس کی تعلیم اچھی ہے, اس کی بات سنتے ہیں. اب آپ اچھا سٹف لے کے آئیں, اپنے اچھے بچے مدرسے میں بھیجیں, اور وہ تربیت جو وہ سیکھ کے آئیں گے نقش ان پہ زیادہ ہوگا یہ چیزیں. اور اس کو دیکھ کر لوگ مدرسے والے یا اہل علاقہ یا معاشرے سوسائٹی کے لوگ اس کو دیکھیں گے, ایک ویل ایجوکیٹڈ, وہ کہیں گے یار کتنی اچھی تربیت ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کتنا اچھا ہے, اس کا جو وے آف ٹاک, وے آف کنورسیشن اور کمیونیکیشن کتنا اچھا ہے, ہمارا بچہ بھی اسی ادارے میں پڑھنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ پہ ایک بیان کیا گلبرگ کے علاقہ میں, تو میں نے جب وہاں پہ بیان کیا نا, مجھے کوئی شخص نہیں جانتا تھا وہاں پہ جس نے مجھے پیسے دیے. وہ مجھے آگے کہتا ہے یہ 25,000 روپے ہے, یہ آج سے کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے. اب تو 25,000 کا پتہ نہیں کیا کوئی چیزیں آتی ہیں, اب اس وقت زیادہ آئے تھے. وہ کہتا ہے جی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا یہ اس ادارے کو دے دیجیے. کیا بات, یہ اس ادارے کو دے دیجیے. کیا بات. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کون ہے, کس ادارے سے پڑھیں. کہتے جتنی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے نا, آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. تو لہٰذا آپ کو آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ادارے کا ہی ایک بیسٹ ریپرزینٹیٹیو, اور اس کو پہچان بنتا ہے, اور وہ ادارے تک لوگوں کو لے کے جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بچہ اس فلاں ادارے سے پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات, بہت ہی آج ماشاءاللہ مفید گفتگو آپ سے جاری رہی, ایک آخری بات پروگرام میں شامل کریں گے. ایٹ دی اینڈ ڈگری ملتی ہے, ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. وہ مدرسے میں بھی 8 سال جو ہے اس کو لگتے ہیں, میٹرک کر کے ہی عام طور پہ مدرسے میں لیا جاتا ہے, اور ادھر بھی اس کو تقریباً 16 سالہ تعلیم ہے, یعنی 7-8 سال کا پیریڈ یہ بھی ہے. معاشرے میں زبان زد عام یہ بات ہے کہ اگر بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو جاب کیسے کرے گا, کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے, کرے گا کیا, اپنی معاش کے لیے کیا کرے گا. دوسری طرف یونیورسٹی سیکٹر میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں سے ڈگری ملے گی تو جاب آسانی سے ملے. آپ ڈگری کی ویلیو کے اعتبار سے ذرا گائیڈ کریں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو جب ڈگری ملتی ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اور یونیورسٹی کی ویلیو کیا ہے, کتنا کو فرق ہے ان کی ویلیو میں, اور کیا مدرسے کی ڈگری لینے والا بچہ بالکل ہی ناکارہ ہے, اس کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں ہے معاشرے میں. دیکھیے اس میں ایک تو اسٹوڈنٹ کی مینٹل ایبلٹیز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں دونوں اطراف میں, مدرسے میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی. اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھے, آپ نے 3 CGPA نہیں لیا, آپ آگے ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتے. آپ کی 16 سالہ تعلیم اپیرنٹلی ضائع ہو گئی. آپ کسی آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے نہ آپ MS PhD آپ کر ہی نہیں سکتے, 3 CGPA سے کم آیا. مدرسہ میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ آپ لو گریڈ میں جائیں گے, آپ کو خطابت نہیں آتی, آپ کو عربی کی بنیادی کی کتب نہیں آتی, ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے آپ کا وہ رزلٹ آیا کہ رزلٹ اس فارم میں نکلا. اگلی بات یہ ڈگری مل گئی. ہمارے یہاں HEC میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے الحمدللہ میں اس کا اپرووڈ سپروائزر بھی ہوں سوشل سائنسز میں. تو ادھر مسئلہ یہ ہے انہوں نے مدارس کو کافی جو ہے نا ایک سلسلہ جو 1985-4 سے غالباً چل رہا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ ڈگری کو ایگریڈیٹ کرتے ہیں, ایکویوالنٹ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ماسٹرز کے ایکول, اگر آپ نے 8 سال پراپرلی اس میں پڑھا ہے وہ دے دیتے ہیں. اچھا آگے پھر ہے اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی. ادھر بے روزگاری کا تصور یونیورسٹی کی ڈگری کے بعد کتنا ہے. آپ تصور کریں ایک ایسوسیشن PhD والوں کی بنی ہے جو جاب لیس ہیں, سارے PhD کیے ہوئے جاب لیس ہیں. وہ ہر مہینے کے بعد اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ وی آر ہیونگ دا PhD ڈگریز اینڈ وی آر ہیئر, ہمیں جو ہے ایڈجسٹ کریں کسی ڈپارٹمنٹ میں. آپ دکھائیے کسی مدرسے کے جتنے بھی فارغ و تحصیل ہیں کبھی کسی نے احتجاج کیا ہو ہمیں کسی میں ایڈجسٹ کریں. یہ ان کی قناعت دیکھیں, یہ ان کی کنٹینٹمنٹ دیکھیں, یہ وہی اخلاقی بات جو یہ وہ ہے مدرسے نے جو اخلاقیات سکھائی ہے کہ آپ نے بھیک لوگوں سے نہیں مانگنی, اداروں سے نہیں مانگنی, آپ نے رب سے لو لگائیں, اس سے تعلق بنائیں, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. مدارس کا بچہ جو ہے نا یہ منیمم پے پہ بھی گزارا کر لے گا. مجھے ایک ایسا آدمی کا یاد ہے, نام لینا مناسب نہیں ہوتا, ٹرکی سے اس نے PhD کی, ٹرکی سے PhD. اس کو کہا کہ آپ MS کا لیکچر لیں, آپ کو 2000 پر لیکچر جو ہے نا وہ پیکج جو کسی یونیورسٹی نے کہا. اس میں دوسرے پروفیسر بھی پڑھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرا ریٹ اتنا سستا نہیں ہے. اب وہ فارغ بیٹھا ہے گھر میں,
اس کو 200 پہ بھی نہیں کوئی لیکچر لے رہا اس کا. ٹھیک ہے جی. آپ کسی مدرسے کے آدمی کو آپ اس سے کوئی بیان کروائیں, اس سے شاید وہ پی ایچ ڈی سے اچھا لیکچر موریلٹیز پہ دے لے, اور ڈیفینیٹلی وہ دے لے گا, اپنے متعلقہ موضوع میں اپنی فیلڈ میں, اچھا دے لے گا. آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں, پانی کا گلاس پلا دیں, وہ آپ کو آبجیکشن نہیں کرے گا, وہ پھر بھی آپ کے پاس آئے گا. آپ اگلی مرتبہ اس کو 200 روپیہ دے دیں گے, وہ تب بھی خوش ہوگا. یہ ہے وہ فرق جو ہمیں اس میٹیریل لائف نے سکھایا کہ آپ ریٹ طے کر کے جائیں. بہت پیاری بات, ریٹ طے کر کے جائیں. آپ اندازہ کریں, ہم یونیورسٹیز کے فارمز جو ہے نا فل کریں جاب کے, یونیورسٹیز کے پی پی ایس سی کے, اس میں لکھا ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ پے کتنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تاکہ نیگوشیبل ہم آپ سے کر سکیں. مدرسے میں ایسی کوئی چیز مسجد میں نہیں ہے. کیا بات, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسپیکٹ کر کے لائیں گی کہ یا اسے فارم فل کرائیں. کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں میٹرک کے بعد ہی وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے وہ جو میڈیکل میں آپٹ کرنا ہے, آپ جو سیکنڈری کا یا انٹرمیڈیٹ کے پیپر دے کے آئے نا, ایک اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا, ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے انہوں نے آپ کا ٹیسٹ صحیح لیا ہے کہ نہیں لیا. مدرسے سے آپ نے ڈگری لے لی, اس کی سمپل پرفارمنس سے آپ کی کتنی چیزیں, آپ ایک اچھا ایک بہترین لیکچر دے کے آپ اپنی پرفارمنس دے دیں, ڈیمانسٹریشن دے دیں, تو آپ کو جو ہے نا آگے آپ کی جو ہے نا وہ راہیں کھلتی جاتی ہیں. تو یہ کئی چیزیں ہیں جو اس مدرسے کی ڈگری کے بعد بھی ڈیسٹیٹیوشنز رہتی ہیں, محرومیاں رہتی ہیں. یونیورسٹی کی ڈگری کے بعد آپ دیکھیں مدرسے میں سے تو آپ کے میکسیمم کتنے, آپ پورے فیصل آباد میں آپ مدرسے کے کیلکولیٹ کر لیں 1000 بندہ جو ہے وہ فارغ ہوتا ہوگا, میکسیمم اتنا ہوتا ہوگا. آپ یونیورسٹیز میں تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں میں ہوتے ہیں. لیکن ان کی آؤٹ پٹ کدھر ہے, ان کے آؤٹ پٹ کدھر ہے, وہ کدھر جاتے ہیں. کوئی کریانہ کھول کے بیٹھا ہے, کوئی بیچارہ کوئی سیل مین بنا ہوا ہے. میرے پاس ایسی فزیکل ایگزامپلز موجود ہیں کہ دا پرسن دے آر پرسوئنگ دیئر ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریز اینڈ دے آر ہیونگ دا جابز ایٹ نائٹ آن پارٹ ٹائمس. وہ مجھے ایک بچے نے بتایا, وہ ویٹرنری میڈیسنس کا اسٹوڈنٹس, مجھے کہتا ہے سر جی کائنڈلی میرے ساتھ ریلیکس کریں, میں نا رات کو ایک ویٹر کی جاب ایک جگہ پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اداروں نے تو اپنی فیسیں لی ہیں اس سے, اس نے دھیان کیا ادارے نے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی فائنینشیل پوزیشن بہت ویک ہے. یہ دھیان آپ کو مدرسہ مسجد کرتے نظر آئے. یہ اس کو کپڑوں کا بھی اہتمام کر کے دیں گے, اس کو کھانے کا بھی اہتمام کر کے دیں گے. یہ ہے وہ خدا ترسی جو ہمارے مسجد اور مدرسے نے سکھائی ہے. یہ بدقسمتی سے دوسرے اداروں میں نہیں ملے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ.